अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आपको कई प्रोग्राम्स में ये कहा है कि जो बच्चे ख़राब हो जाते हैं ना, जो बच्चे वारदातें शुरू कर देते हैं, जो बच्चे जो है डकैतियाँ करते हैं, बाहर से जो है लोगों का माल लूट कर घरों में लाते हैं, लेकिन उनके वालिदैन जो है ना उनसे नहीं पूछते। मेरी बात याद रखिएगा, वो माँ बाप जो है ना ज़्यादा गुनहगार हैं बनिस्बत उस बच्चे के जो डकैतियाँ और वारदातें करता है और लूट कर सामान घर पे लाता है और घर वाले उसे नहीं पूछते। वो बच्चा मेरी नज़र में कम गुनहगार है। कहानी मैं आपको वो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपने दोस्त का नाम भी नहीं ले सकता और उसके अलावा उसके बेटे का भी नाम नहीं ले सकता ना, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो आप लोग तकरीबन मेरे मिलने वाले सारे उसको जानते हैं, तो पहचान या समझ तो वो सारे मेरी स्टोरी के बाद जाएंगे, लेकिन किसी की प्रीवियस हिस्ट्री बता कर ना कि मैं उसको बारहा दफ़ा समझाता रहूँ कि अपने बेटे को लगाम डाल लो, अपने बेटे को जो है ना सीधे ट्रैक पर चढ़ा लो। तुम्हारा बेटा जो है ना कोई ऐसा बड़ा गुल खिला देगा कि कल को तुम्हें जो है ना शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ेगा और वक्त उस वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। अब मेरा मकसद जो है ना अपने दोस्त को या जानने वाले को या भाइयों की तरह मेरा ताल्लुक़ था। फिर आप लोग कहते हैं कि हर बंदा आपका भाइयों जैसा है, तो भैया भाइयों जैसा है तो मैं इतने हमर मिजाजी के साथ जो है ना उसको भी और सारी दुनिया को एक मैसेज देने लगा हूँ। आप मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। इस बात का एक एक लफ्ज़ जो है ना इस कहानी का वो बिल्कुल दुरुस्त है। किरदारों के नाम जो है ना वो मैं फ़र्ज़ी रखने लगा हूँ। मेरा दोस्त था जी ज़ुबैर, उसका नाम था। बचपन में हम जो है ना स्कूल में इकट्ठे पढ़े हुए हैं। मैं उसके सारे शिजरे को जानता हूँ। उसके वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, वो स्कूल में टीचर थे। और मेरा दोस्त जो था ना ये मेरे ख़जाना गेट स्कूल के अंदर मेरे साथ पढ़ता था। अब जो था ना 84 में मैंने चूँकि मैट्रिक के एग्ज़ाम दे लिए, उसके बाद मैं कामयाब चूँकि ना हो सका तो मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी। मैंने आपको अपनी स्टोरीज़ में बताया कि मैंने शॉप करनी शुरू कर दी वॉक इन म्यूज़िक के नाम पे, जो कि मेरे भाई ने बनाई थी। अब स्कूल को छोड़ने के बाद भी जो है ना मेरा उस दोस्त के साथ रब्ता रहता था और मुझे ये पता था कि वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो है ना गुजार रहा था। उसकी जो है ना एक सिस्टर, उसके बैरून मुल्क शादी हुई थी, उन्होंने इनको काफ़ी सपोर्ट किया, अपने भाई को एक कारोबार करवा के दिया। और एक टाइम पर जो है ना उसका कारोबार जो था उर्दू बाज़ार के अंदर था। ये उर्दू बाज़ार भी मैं आपको यानी कि कारोबार बता रहा हूँ, लेकिन कारोबार किसी और जगह पे था, क्योंकि मेरे कोई भी ऐसे इशारे से जो ना जो लोग मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे ताल्लुक़ वाले हैं, वो समझ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई डायरेक्ट जो है ना मेरे ऊपर उंगली उठाया कि चौधरी शायद ने ये क्या प्रोग्राम कर दिया। अब वो कारोबार करता था, कारोबार उसका ठीक ठाक चलना शुरू हो गया और इसी दौरान जो है ना किसी बंदे ने उसको जुए की लत जो है ना उसको लगा दी। उसको शुरू से ही जो था ना बड़ा ज़्यादा शौक़ था बदमाशी का और ये गैंगस्टर जो है इनकी कहानियाँ पढ़ने का, इनके साथ ताल्लुक़ रखने का। और जब उसने कारोबार शुरू किया था इस दौरान भी वो जो है ना क्रिमिनल लोगों के साथ राब्ते में रहता था। लाहौर शहर के बड़े नामवर लोग, उनमें से कुछ पुलिस मुकाबलों में मर चुके हुए हैं, कुछ आज भी जिंदा हैं, वो सब लोग जो है ना उसको दुकान पे मिलने जाते थे। और एक टाइम पर उसका कारोबार इतना वसी हो चुका हुआ था कि उसने ऊपर जो था ना एक कमरा वो स्पेशल अपने दोस्तों के लिए बना रखा था। नीचे वो कारोबार कर रहा था या उसके बच्चे या उसका एक कज़न था वो उसके साथ बैठा करता था, तो काम जो है ना बहुत अरूज पर था। ये बात तकरीबन 2010 की 2011 की है। और मेरा वो जो दोस्त है ना बहुत बड़े बड़े जुए खेलता था। मैंने आपको प्रोग्राम से बताया कि जुआ जो है ना ये एक ऐसी लत है, अगर कोई बंदा एक मुझे आप पूरी दुनिया में बंदा बता दें जो जुए खेलने से या जुए की कमाई के साथ जो है ना परवान चढ़ाओ, ये इम्पॉसिबल है। कुदरत का निज़ाम जो है ना ये इसके एंटी चलने वाली हरकत है और जुआ तो एक हराम अमल है। और ज़ाहिर है कि जो बंदा जीतता है वही बंदा, जिसकी जितनी बड़ी जीत होगी ना उस बंदे की उतनी बड़ी हार होगी। ये मेरे तजर्बे की सारी बातें हैं। अब वो जो था ना उसके अंदर कीड़ा था। मैं उसको जब उसके घर में मैंने एक दो प्रोग्राम में उसका जिक्र किया कि मैं उसके घर उसको मिलने के लिए गया, तो उसने मुझे अपने छोटे से बच्चे को जो है ना, अब उसका नाम फ़र्ज़ कर लें राजू था, उसने राजू को बुलाया और कहा कि बेटे इधर आओ। और मुझे उसके ऊपर हाथ रख के कहता है कि चौधरी अड्डा शुआर है कि सुबह जो कॉलेज की लड़कियाँ गली में से गुजरती हैं, स्कूलों की बच्चियाँ गुजरती हैं, तो ये पानी वाला पिस्टल जो होता है ना उनके ऊपर मारता है और लड़कियों की छाती के ऊपर पानी फेंकता है। ये बड़ा शरारती है। बचपन में मैं भी ऐसे ही था ना। ये छोटे से बच्चे को वो हल्लाशेरी देता था और मुझे ये अल्फाज जो है ना बड़े यानी कि अजीब व गरीब लगते थे। और मैं अक्सर उससे कहता था कि यार बच्चे के सामने इस तरह की बातें ना करो। अभी वो चीज़ों के नाम सीख रहा है, अभी उसको फ़िक्रा बनाना नहीं आता। अभी वो सिर्फ चीज़ों के नाम दूध, पानी, लस्सी, दही ये नाम सीखता है। अभी इसको फ़िक्रे में इसको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो तुम इसके साथ ऐसे ना करो। फिर ऐसा ऐसा वो बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो वो उस बच्चे को ना चूँकि उस वक्त उसकी लाइफ स्टाइल जो था ना बड़ा अच्छा था, बड़ा उसके पास पैसा था, तो वो बच्चे को बड़ी अच्छी जो है ना लाइफ गुजरवा रहा था। अब ये 5, 7 साल, 8 साल गुजर जाते हैं। 2012, 13 में, 14 में जो है बच्चा बड़ा हो चुका होता है। तकरीबन उस बच्चे की उम्र 15-16 साल हो जाती है। और आप यकीन कीजिएगा, आपने इस बात पे यकीन करना है,
کہ مجھے جب میں اس کو دوبارہ ملتا تھا یا وہ میرے پاس اپنے بچے کو لے کر آتا تھا نا، یا اس کا بچہ اکثر میرے پاس آتا تھا باپ کو کوئی پیغام دینے یا کوئی چیز لینے دینے کے لیے، یا زندگی میں ظاہر ہے کئی ایسے کام ہوئے ہوں گے، کوئی کارڈ شادی وغیرہ کا دینے ہے، یا کبھی بھی میری کہیں پر اس بچے سے ملاقات ہوئی ہے نا، تو وہ مجھے اسپیشلی کہتا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں اس بچے کو جب دیکھتا نا تو مجھے جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کی بیٹھنی اور اٹھنی جو ہے نا بڑی خطرناک ہو چکی ہے. وہ بچہ جو تھا 2015 میں جو ہے نا ڈکیتیوں میں پکڑا جاتا ہے، اور پولیس والے جو تھے نا اس کو 4 ڈکیتی ہیں جو کہ صرف سمجھ لیں کہ ہزاروں روپے کی وارداتیں تھیں، اور وہ بھی وہ اس لیے کرنی شروع ہو گیا ہوا تھا کہ اس کے باپ نے اس کو ایک موٹر سائیکل لے کر دی تھی، اور وہ جو ہے نا ون ویلنگ اور وہ جو ہوتی ہے فاسٹ ڈرائیونگ، یعنی عجیب و غریب قسم کے وہ جو ہے نا کرتب بائک کے اوپر کرتا تھا. میں نے اس کو باپ کو، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اسے ایک جگہ میں ملا اور اس کو میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ان چیزوں سے ہٹاؤ، کیونکہ میرے تجربے کے مطابق جو بچہ ون ویلنگ کرے گا نا، یا زیادہ ریش موٹر سائیکل جو ہے چلائے گا، یا یہ مقابلے وغیرہ یا لڑکوں میں وہ اس بات سے جو ہے نا فیمس ہو جائے گا کہ یار یہ بڑا فاسٹ ڈرائیور ہے، وہ بچہ یقیناً وارداتیں شروع کر دے گا. اسی طرح اس کے اوپر 4-5 وارداتوں کے مقدمے تھے، اور 2015 میں جب وہ اندر جاتا ہے نا تو اس وقت جو ہے نا پولیس والے اس سے کچھ پیسے لے کر، اس بات میں بھی انوالو تھا، میں نے بھی کچھ پولیس افسران کو سفارشیں کیں اور ان کو کہا کہ کسی بھی طریقے سے بچے کو ایک موقع دے دیں. خیر پولیس والوں نے اس کو جو ہے نا ڈکیتیوں میں تو چالان نہیں کیا، لیکن جو چھوٹی موٹی چوری کی وارداتیں تھیں اس میں اس کو چالان کیا، جیل بھیج دیا، جس پر کچھ عرصہ کے بعد اس بچے کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اب وہ جو چوری کی ضمانتیں تھیں، اب چوری کے جو مقدمات اس کے اوپر بنے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ اس کا بھی ریکارڈ چڑھ چکا ہوا تھا کہ 4-5 اس کے اوپر چوری کی FIR تھیں. وہ بچہ باہر آ جاتا ہے اور میں اس کے والد صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ اس بچے کو جو ہے نا باہر بھیج دو، کیونکہ یہ بچہ اگر یہاں پر رہے گا تو جب بھی کوئی بڑی واردات یا کوئی ایسی ڈکیتی وغیرہ ہوگی تو یہ بچے نے چونکہ پہلے بھی پیسے بھرے ہوئے ہیں تو پولیس والے ایسے ڈکیت یا جو کرمنل ہوتے ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہیں، اس کا نام ڈالیں گے، پھر دوبارہ آپ سے پیسے مچھنے کی خاطر جو ہے نا اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے. اس کے باپ نے مجھے کہا کوئی گل نہیں، منڈے شنڈے جڑے نا کر دے رہے، کوئی گل نہیں، بڑا ہو گیا آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں اس کو یہ کہتا تھا اور کڈا بڑا کرنے گے، اب وہ ہم سے قد میں تھوڑا سا میرے سے اتنا اونچا تھا، تو وہ اس کا باپ جو ہے نا سنی کر دیتا تھا، میری باتوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اب وہ بچہ جو تھا نا اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں 5-7-8 مہینے جیل کے اندر رہ کر آیا ہوں، میں اندر سے ٹریننگ لے کر آیا ہوں، یہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پر مجھے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ بندہ کن غلطیوں سے پکڑا جاتا ہے. وہ خود کو ایک بہت یعنی فاسٹ بڑا تجربہ کار سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور نئے سرے سے ایک دوبارہ جو ہے نا ڈکیتوں کا گینگ تیار کرتا ہے. وہ گلشن راوی کے کسی علاقے کے اندر جو ہے گھر لے لیتا ہے، وہاں پر پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہیں پر جو ہے نا اس کو ایک اسٹیج آرٹسٹ جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ معاشقہ اس کا شروع ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اتنے زیادہ تعلقات استوار ہو جاتے ہیں کہ وہ پارٹیوں میں بھی سرے عام اس کو لے کر آ جاتا ہے. اب لوگوں کی نظر میں جو ہے اس کا امیج بڑھنا شروع ہو گیا. اس نے ایک اچھی گاڑی خرید لی، اور گاڑی خریدنے کے ساتھ ساتھ اس نے 2-4 مسلح لڑکے جن کو اس نے لائسنس بھی بنوا کر دے دیے، اور لائسنس بنوانے کے علاوہ جو ہے نا وہ سرے عام اسلحے کی نمائش بھی کرتا تھا، اور اسی علاقے میں جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا، بڑا ہوا تھا، اور جہاں پر اس کی جو ہے نا پرورش ہوئی تھی، وہاں پر لوگوں کو دکھانے کے لیے بارہا دفعہ وہ گاڑی میں وہاں سے گزرا کرتا تھا. لوگوں نے اس پر نظر رکھ لی اور آپ کو پتہ ہے ادارے متحرک ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 2018 کے اندر وہ لڑکا دوبارہ پکڑا گیا. اب جب وہ دوبارہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر پولیس والے جو ہے نا 17 کے قریب ڈکیتیوں کی FIR جو ہے نا اس کے اوپر جو پہلے سے درج ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر اس کو جو ہے چالان کرتے ہیں اور شناخت پریڈ میں جیل بند کروا دیتے ہیں. اس کے والد نے مجھے اس وقت کہا، لیکن میں نے کہا کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس میں کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا. پولیس والے جو ہے نا مجھے بھی چور ڈاکو سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ اب اس کے اوپر جو تھی نا بہت بڑی وارداتیں ہیں. یعنی کہ سمجھ لیں کہ میرے اندازے کے مطابق یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید کوئی 2-4-10 لاکھ اوپر نیچے ہو جائے، کوئی 80 سے 90 لاکھ روپیہ اس لڑکے نے اپنے گھر سے برآمد کروایا تھا. اب وہ پیسے برآمد ہوئے، ظاہر ہے کہ اگر اتنی بڑی رقم اس لڑکے سے برآمد ہو رہی ہے تو پولیس والے اتنے ایماندار تو نہیں تھے کہ وہ جو ہے اگر 70 لاکھ برآمد کرتے ہیں تو 70 لاکھ کی ریکوری ڈال دیں. اگر اس اکیلے کے اوپر کوئی 80 سے 90 لاکھ کی ریکوری تھی، مینز کہ اس نے 2-2.5 کروڑ روپے پولیس کو برآمد کروایا ہوگا. یہ تو بات طے شدہ ہے. اب وہ جو تھا نا جیل چلے جاتا ہے، اور 18 کے بعد 19, 20 اور 21 تک یہ بچہ جو ہے نا جیل کے اندر رہتا ہے. مجھے اکثر اس کا والد ملتا تھا کہ جی میں جیل جا رہا ہوں، مجھے یہ کوئی مشورہ مجھ سے لیتا تھا، اور اس کو ایک وکیل کا میں نے بتایا، اسے وہ وکیل کر لیا، اس وکیل نے بھی ان کے اچھے خاصے پیسے کھائے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکا جو بھی اس نے کمایا تھا نا اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ بھی نکل گیا، اور اس کے والد کے پاس جو 2-4 پیسے تھے وہ سب کیسز پر لگ گئے.
اب 2021 میں جو ہے نا تقریباً نومبر یا دسمبر میں وہ رہا ہو جاتا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے والد نے میری جو ہے پارٹی کی تھی, میرا کھانا کیا تھا کہ جی آپ نے جیل کے اندر جب یہ تھا نا, آپ نے بڑا ہمارا ساتھ دیا, آپ نے جہاں پر آپ کا وقت چلتا تھا, جہاں پہ آپ کا تعلق واسطہ نکلتا تھا, آپ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. خیر میں اس کے گھر پہ گیا, میں اس بچے کو ملا اور سے میں نے پوچھا کہ بیٹے کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو مجھے آج بھی یاد ہے اس نے باپ کے سامنے کہا تھا چاچو ہوں کدی نہیں پڑھایا جاؤں گا. مجھے فوراً اس کے اس فکر نے جو ہے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میں نے کہا یہ اس وقت فردوس خان بننے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بچہ مبین بٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے, یہ خالد چٹا رئیس کالیہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے اس کے اس فکرے نے اور اس کے اسٹائل نے کہ چاچو ہوں نہیں پڑھایا جاؤں گا, میں نے کہا یہ توبہ نہیں کرے گا. اب اس کے والد کو جو ہے نا مجھے جینوئن بات آپ کو بتانے لگا ہوں. میں عید والے دن قبرستان گیا اپنی والدہ اور والد صاحب کی قبر پر حاضری دینے کے لیے, اور اس قبروں کے ساتھ ہی تقریباً کچھ فاصلے پہ اس کے والدین کی قبر تھی, یعنی اس بچے کے دادا اور دادی کی. میرا وہ دوست میں وہاں پہ ملتا ہے. آج بھی میں نے جو ہے نا اس بات کو میرے سامنے اس طرح یہ بات ہے کہ جیسے ہی ابھی 5 منٹ پہلے کا واقعہ. میں نے اس کو جو ہے نا قبرستان میں یہ کہا تھا کہ میں نے کہا یار میری بات سنو, میں نے 2-3 دفعہ کوشش کیا کہ میں تمہیں آ کر ملوں, مجھے تمہارے بچے کی جو شہرت ہے نا یہ اچھی نہیں لگ رہی. مجھے کسی نے یہ کہا ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا بیرون شہر لاہور سے باہر جو ہے نا بڑی بڑی وارداتیں کر رہا ہے. اس نے مجھے پوچھا شاہد چودھری تو میرے منڈے کے پیچھے ہی پہ گئے ہیں. میں نے اس کو یہ کہا کہ یار میری بات سنو, میرے باپ نے مجھے بچپن میں 5 روپے کے چنے لینے میرے والد صاحب بھیجتے تھے, تو میں نے وہ 5 روپے جمع کرنے شروع کر دیے تھے برائی کرنے کے لیے. میرے والد نے مجھے پہلے دن جب میں چنے لے کر گھر آیا تھا نا, تو میرے والد صاحب نے کاش مجھے اس وقت یہ پوچھا تھا پتر اینے بڑے چھولے کتوں لے ہیں, تو شاید میں دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا. تم اپنے بیٹے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہو, اور تمہارا بچہ رہائی پہ یاد ہے جب میں تمہارے گھر کھانا کھانے ہوں تو اس نے کس سٹائل سے مجھے, یعنی اس سے 2 دن پہلے وہ جیل سے رہا ہو کرایا کو 3-4 سال کے بعد, تو اسے جواب کیا دیا تھا چاچو ہوں نہیں پڑھایا جاؤں گا. میں نے کہا اس نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اب میں ایسا کام نہیں کروں گا, اس نے مجھے کہا تھا چاچو ہوں نہیں پڑھایا جاؤں گا. تو میں نے کہا تھا بچہ جو ہے نا یہ ورگلایا گیا ہوا ہے, یہ معاشرے کی جو ہے نا زیادتیوں کی بھینٹ چڑھ چکا ہوا ہے, اس کے ذہن کے اندر ایک ابہام پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ شاید میں نے 3-4 سال جو ہے نا مہاپرش ڈکیت جو بہت بڑے بڑے گینگسٹر تھے نا شاید میں ان میں رہ کر آ گیا ہوں, اور اب جو ہے نا مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں پکڑ سکتی. یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. تقریباً اس بچے کی اس وقت عمر جو ہے نا 23, 24 یا 25 سال بھی ہو سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں. تو آپ یقین کریں اب آج سے 11 دن پہلے وہ بچہ جو ہے نا پکڑا گیا. مجھے آج پتہ لگا اور میں سویا ہوا تھا, مجھے دوست کی کال آئی. میں تو اب یقین کریں کہ اس بات کی وجہ سے مجھے بڑی دیر کی اس بچے کی شکایات مل رہی تھیں. مجھے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے دوست, کچھ ایسے واقف لوگ یا میرے کچھ ایسے جاننے والے مجھے قبل از وقت بتا دیتے تھے کہ چوئی صاحب یہ بچہ جو ہے نا یہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا فلاں کام کر رہا تھا. میں اکثر 1-2 دفعہ میں نے جب اس کے باپ کو ہی بات کیا تو اس کا ایک ہی آگے سے فکر ہوتا تھا, چودھری یار چھڑ دے, تو کسی نے کھاندہ نہیں بیچ سکتا, تیرے کو میرا پتر جا پتہ نہیں تو تیرے دل 'چ کوئی نفرت ہے, تو جدوں میں فون کرنا میرے دل 'چ ہی ڈر تھا تو میرے پتر کے بارے کوئی گل کرے گا. لو ناظرین, اس کے بعد میں نے اپنے دوست کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنی چھوڑ دی اور یہاں سے اس کا زوال شروع ہوا. اب ناظرین وہ پکڑا گیا, اس کے اوپر جو ہے نا گجرانوالا, نارووال, سیالکوٹ جو ہے نا ان شہروں کے علاوہ اور بھی 2-3 شہر ہیں جہاں پر ڈکیتی کی بہت بڑی بڑی وارداتیں جو ہے نا اس کا اس نے انکشاف کیا ہے. پولیس والوں نے تقریباً 2 سے پونے 2 کروڑ روپے جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا اسے ریکوری بھی کر لی ہے. وہ جو اداکارہ تھی اس کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے, وہاں سے 2 اس کے ایک بھانجا اور یہ غالباً اس اداکار کا بیٹا ہے, یہ بھی کنفرم بات نہیں ہے, شاید اس کا بیٹا ہے یا کوئی تھا. 2 لڑکے وہاں سے پکڑے جاتے ہیں. ان 2 لڑکوں سے بڑا جدید اسلحہ پکڑا جاتا ہے اور ان لڑکوں کی نشاندہی پر کسی اور تیسری جگہ پر گارڈن ٹاؤن میں ریڈ ہوتا ہے. وہاں سے کوٹھی کے اندر سے 2 لڑکے اور پکڑے جاتے ہیں, وہ سگے بھائی تھے, اور ان کے گھر سے جو ہے نا سونا اور زیورات اور غیر ملکی کرنسی جو ہے نا پولیس نے وہ بھی ریکور کر رہی ہے. اب ٹوٹل اس کیس کے اندر جو ہے نا 8 سے 9 افراد گرفتار ہو چکے ہیں, اور اتنا منظم گینگ جو ہے نا اس کو پولیس نے بریک کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اب آپ یقین کریں کہ میرا وہ دوست جو ہے نا آج سے 2 دن پہلے یعنی مجھے کالنگ کرتا رہا, اور میں نے اس کا نمبر دیکھا اور میں نے کہا کہ اب میں نے اس کا نمبر اٹھایا نا تو میں نے ظاہر ہے پھر میرے سے رہا تو جاتا نہیں, کیونکہ میں اپنے اس دوست کا عروج بھی دیکھ بیٹھا ہوں, میں نے اس کا زوال بھی دیکھ لیا, میں نے اس کی ایک ایک حرکت جس کی وجہ سے آج اس کو اپنے بیٹے کا یہ دکھ یا مصیبت دیکھنی پڑ رہی ہے میری آنکھوں کے سامنے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بندہ جتنا پنجاب پولیس کو ایزی لے رہا ہے نا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کے بل بوتے پر تم اگر کہو کہ تمہارا بیٹا بڑا اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے, تمہارے بیٹے کے پاس بڑے, اب بچے نے جو ہے نا یہ 96 ماڈل کی پراڈو خریدی تھی,
یہ غالباً کوئی 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے، اور بڑا اس نے اس کے اوپر بیلونز وغیرہ رکھوائے، جال چھال ڈلوایا، اس کے بلیک شیشے لگوائے، ڈیک بڑا اچھا سے لگوایا. اور 2 دفعہ جو میرے بازار کے اندر جو ہے نا، ہم باہر کھڑے تھے کسی کام کے سلسلے میں، مبشر خان وغیرہ میرے دوست، وہ گاڑی کے اوپر سے گزرا ہے، یعنی وہ گاڑی آگے لے کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر واپس آیا تھا. مجھے کہتا ہے انکل سناؤ ٹھیک ہو، اور ڈیک فل چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سن روف وہ کھولا ہوا ہے، اور وہ مجھے یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھ لیں میں پھر آج جو ہے نا ایک بڑی ششکے والی زندگی گزار رہا ہوں. میں نے وہاں پر آج جو میرے دوست ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں، اور یقیناً وہ نیچے لکھیں گے. میں نے اپنے تمام دوستوں کو یہ کہہ دیا تھا، ہوں نہ منڈا اپنے پیو کو بھی نہیں سنبھالیا جائے گا، کیونکہ جو ہے نا اس بچے کو چسکا پڑ چکا ہوا تھا. وہ گھر میں رنگ برنگے پسٹل لے کر جاتا تھا. شروع میں اس نے ڈرائنگ روم کے اندر لڑکوں کو بٹھانا شروع کیا. اس نے ایک کوٹھی جو ہے گلشن راوی کے اندر کرایہ پہ لی تھی، اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا کچھ دنوں کے اندر، یعنی چھوٹ کے جب وہ باہر آتا ہے 2021 کے اینڈ میں مرحلہ آتا ہے وہ، تو اسی 1.5 سال کے اندر جو ہے نا اس نے بڑا اچھا گھر خریدا ہے 7-8 مرلے کا نا، اور اپنے گھر کو جو ہے نا وہاں پہ اپنی فیملی کو ساری کو اس نے شفٹ کیا ہے. اس کے باپ نے یہ بھی نہیں پوچھا یہ گھر کہاں سے لیا ہے، گاڑی کہاں سے آ گئی تمہارے پاس، اتنے لڑکے بڑے بڑے جو دوسرے شہروں سے اس کو ملنے آتے تھے یہ کہاں سے تمہارے واقف بن گئے. کبھی اس کے باپ نے اس کو پوچھ پڑتی جو ہے نا نہیں کی ہوگی. اور میں آپ کو پروگرام میں بتاتا ہوں کہ گناہ گار وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو برائی سے روکنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور یہ کہہ کے لوگوں کو کہ تو ہی چھاڑ دو میرے منڈے کے خلاف ہو. وہ لوگ خلاف نہیں ہوتے. جو بندہ وقی میں سے بولے گا نا آپ کے بچوں اور آپ کی اولاد پہ تنقید کرے گا، اصل میں وہ شخص جو ہے نا آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی. اب ناظرین وہ جو بچہ ہے نا، اب مجھے اس کے والد نے کہا کہ یار چوہدری صاحب کسی طریقے نال جڑا نا میرے منڈے نو انہاں دے کولوں نا جڑے اجرتی قاتلاں دی ٹیم ہے پولیس، انہاں دے کولوں میرے پتر نو بچا لو. اب میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے آپ بتائیں. خیر میں نے اپنے ذرائع کو جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے کسی دوست کا منترلہ کیا کہ یار یہ تو پوچھو کہ اس بچے کے اوپر مقدمات کون کون سے ڈالے گئے ہیں. اب اس نے مجھے جو آج تفصیل بتائی ہے نا، آپ یقین کریں میں اسکرین کے اوپر آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی ہے نا تو آپ میں سے ایک بندہ یہ سمجھ جائے گا کہ بچہ کس گینگ کا سربراہ ہے. پکڑا گیا ہے، اس نے پولیس والوں کو 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے اس گینگ سارے سے ریکوری ہوئی ہے. گولڈ انہوں نے برآمد کروایا، غیر ملکی کرنسی سے نکلی ہے، لیٹسٹ ہتھیار جن میں 223 بور کی رائفلیں ہیں جو بقول ان کے انہوں نے کنٹونمنٹ ایریا میں سے نا کوئی واردات کے دوران کسی بڑے طاقتور انسان کے گارڈوں سے جو ہے وہ چھینی ہوئی ہیں، وہ بھی برآمد ان سے ہو گئی ہیں. 2 بڑے لیٹسٹ پسٹل اور ہزاروں کی تعداد میں گولیاں اور اس طرح کی جو ہے نا دوسری یا تیسری اشیاء جو کہ پروہیبٹڈ ہیں، اور باقاعدہ ان کی بھی ظاہر ہے پولیس فرد بنائے گی. ابھی اتنی تفصیل میرے پاس نہیں ہے. تو باقی کم از کم 8 سے 10 جیولر انہوں نے پکڑوا دیے ہیں. اور اس کے بعد ایک مزے کی بات آپ اور سنیں، انہوں نے ایک جو ہے نا ڈکیتی کی تھی، اور جو پولیس والوں نے میرے ان ذرائع کو، جس بندے کو میں نے سفارش کے طور پر بھیجا ہے، کیونکہ میں ایسے کاموں کی سفارش نہیں کرتا ہوں، میرا ایک اپنا امیج ہے، اور میں نے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے ماضی کو بھولا ہے، اور میں نے ان چیزوں کو، ان یادوں کو بھی اسکریچ کر دیا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ بندہ مجھے دوبارہ اسی نظر سے دیکھے جس نظر سے آج سے 10 سال پہلے لوگ دیکھتے تھے. تو میں نے بڑے یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ذرائع کو میں نے وہاں پہ بھیجا، کسی بڑے سورسفل بندے کو بھیجا. اس بندے نے مجھے جب ایک بات سنائی ہے نا، تو یہ میں نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے اس کے والد کو بتایا، اور اس کے والد کے روتے ہوئے جو ہے نا آنسو جو ہے وہ کپڑے نیچے بھیگ گئے ہوں گے یقیناً، جس طرح وہ زار وقدار رو رہا تھا. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جب جا کے ملتا ہے نا تو پولیس والے سے کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو بلاؤ. زبیر وہاں پہ آتا ہے، وہ زبیر سے پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ بھائی کیا کیا ہے. وہ بتاتا ہے میں نے ناروال کے اندر واردات کی، میں نے کیش وین لوٹی، میں نے یہ کیا، میں نے ایک اسکول کی فیسیں جا رہی تھیں، میں نے وہ جو ہے کیش لوٹ لیا، میں نے فلاں واردات کی، حافظ آباد میں کی، ادھر کی، یعنی وہ ساری واردات. اس کے بعد وہ سے کہتے ہیں ہن 10 ماریا کنوں کہ نہیں. تو اس نے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی. میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ میرا یعنی پیسوں کی بندر بانٹ پہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، تو میں نے اپنے گھر میں اس کو فائر مار دیا. تو جب اس کی باڈی یعنی وہ مر گیا تو میں نے اس کی باڈی کو ٹکانے لگانے کے لیے نا اپنے بہنوئی کو کال کی، تاکہ بات جو ہے نا میرے بہنوئی اور میرے درمیان رہے. اس کا بہنوئی گاڑی لے کر آتا ہے، اس گاڑی میں وہ باڈی کو ڈالتا ہے اور وہ کسی جگہ پر پھینک آتا ہے. اب اس کے گینگ نے نا اس میں سے ایک لڑکا پکڑا جاتا ہے. وہ لڑکا بتاتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پہ ایک دوست کو مار کے پھینکا ہوا ہے. پولیس وہاں پر جاتی ہے اور لاش تو وہاں پر برآمد نہیں ہوتی، لیکن اس جگہ پر جو ہے نا جو رہائشی افراد تھے انہوں نے اس لڑکے کے خلاف جو ہے نا بیان دے دیا ہے کہ جی یہ لاش یہاں پر اس نے پھینکی تھی. اور یہ نالا چونکہ ظاہر ہے کہ اگر 1.5-2 سال پہلے کسی نالے کے اندر اس نے لاش پھینکی تھی تو ابھی تک تو کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں گے. وہ اس کی ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ وغیرہ بھی نہیں ملا، لیکن چند افراد نے وہاں پر جو ہے نا یہ بات بتائی تھی کہ جی لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 1.5 سال 2 سال پہلے اس نالے کے اوپر جو ہے نا کوئی لاش ملی تھی. پولیس والے غالباً ظاہر ہے کہ جس علاقے کی حدود میں وہ تھانہ تھا وہ یقیناً وہاں سے ریکارڈ نکلوا رہے ہوں گے، اور وہ بھی بات جو ہے منظر عام پر آ جائے گی کہ وہ لاش جو ہے وہ کب پھینک کے گیا اور اس لاش کا جو ہے نا FIR کے اندر ذکر کس طرح کیا گیا.
اب وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ فلاں دوست تھا جس کو اس سے مارا. پولیس والوں نے اس کے گھر والوں کو بلا لیا, ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ واقعی 2 سال سے ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ مر چکا ہوا ہے. ہمیں اس بات کا نہیں پتہ تھا. ہم نے تو اس کے اغوا کی FIR کٹوائی ہے اور وہ آج تک اسٹل اغوا کی FIR تھی. اب ظاہر ہے کہ جب اس تھانے کے دوسرے جہاں سے باڈی ملی ہے تو وہاں پہ اگر FIR درج ہوئی ہوگی کہ جی یہاں سے ایک لاش ملی تھی, تو وہ لاش کی FIR جب نکلے گی نا تو یقیناً پولیس والے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کنوکشن یا کوئی بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے کر نا 302 میں بھی اس کو پھنسا دیں گے. اب اس کے والد کو جب اس بات کا پتہ لگا کہ میرے بیٹے نے جو ہے ڈکیتی کے بعد 302 بھی کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ انہوں نے غالباً حافظ آباد کے اندر ڈکیتی کے دوران کسی گھر کے باہر مار دیا تھا, یعنی کسی کالونی میں یہ واردات کر کے نکلے ہیں اور وہ جو کالونی تھی وہاں پہ گیٹ لگا ہوا تھا. جب یہ گیٹ کے پاس پہنچے تو چوکیدار نے ان کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے روکنے کی کوشش کی, انہوں نے فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا. اب وہ FIR بھی 302 کی آ جائے گی تو وہ بچہ جو ہے اب مجھے یہ بتائیں ہمیشہ کی طرح نکل پائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جس ٹیم کے پاس وہ ہے نا, یہ میں آپ لوگوں کو آج اب ٹائم نوٹ کر لیں, اب دن نوٹ کر لیں, تاریخ دیکھ لیں, یہ گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جن پولیس افسران کے پاس یہ گینگ ہے نا, کم از کم یہ بچہ ضرور اس تحریر کا جو ہے نا شاخسانہ بنے گا جس FIR میں لکھا جائے گا کہ ملزم کو اس کے ساتھی چھڑوانے آئے اور 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں یہ مارا گیا. میں نے اس لڑکے کے باپ کو آج جب یہ بات سنائی ہے نا تو آپ یقین کریں وہ ٹیلی فون کے اوپر جو ہے نا زاروں قطار رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ چودھری کسے طریقے نہ جو ہے میرے منڈے نے بچا ہے, میرے کو میرے منڈے کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں. یعنی کہ اس کو بھی وہ ششکے لگ چکے ہوئے تھے. میں نے اپنے دوست کو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے نا میں نے آپ کو کیا بتاؤں میں نے اس کو کیا کہا, یہ بات مجھے دہراتے وقت جو ہے نا شرم آ جائے گی, لیکن میں نے کیوں اس کو کہا کہ جدوں میں تینوں کہنا ہونا تھا کہ اپنے منڈے کو سمجھا تو انا سے تیرا دماغ نہیں سی کام کرتا, الٹا تو میں کہہ دینا ہے کہ چوئی صاحب میرے منڈے کو کھار کھان دو. تو جدوں فون کیتا ہے تسی میں میرے منڈے دے رنڈی رونے سنائے نے, تو اب مجھے یہ بتاؤ اس نے کیا گول کھلایا. وہ جو ہے اتنا بڑا گینگ 8-9 لڑکے پکڑے گئے ہیں, ان سے لیٹسٹ ہتھیار پکڑے گئے ہیں, کروڑوں کی برآمدی ہو چکی ہے, 2 قتل جو ہے 302 ڈکیتی کے دوران یا ڈکیتی کی وجہ سے وہ کر چکا ہوا ہے. پولیس باڈی ہیں اور FIR وغیرہ نکلوا رہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے انلیگل ان کو گرفتار کیا ہوا ہے تو گرفتاری ڈالنے سے پہلے ریکوریاں بھی ہو جاتی ہیں, تمام شواہد بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تقریباً 95% جو ہے نا تفتیش کمپلیٹ ہو جاتی ہے. باقی گرفتاری ڈالنے کے بعد تو صرف ان چیزوں کو صفحہ مثل پہ لکھنا ہوتا ہے, چیزیں تو ساری پہلے آؤٹ آف دا وے برآمد ہو جاتی ہیں. آپ یقین کریں اس گینگ سے 2-3 لاکھ مالیت کے ٹیلی فون نکلے ہیں. اس کی گاڑی کے اندر سے پولیس والے بتاتے ہیں وہ گاڑی لے گیا نا ساتھ, کسی نے یہ بتایا تھا اس کی گاڑی کے جو ہے نا پچھلا ٹائر جو ایکسٹرا اسٹپنی لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی چرس وغیرہ کوئی چیز کوئی ایسی منشیات آئس کوئی ہیروئن کوکین وغیرہ نکلتی ہے, 24 گھنٹے وہ پیچھے پڑی ہوتی ہے. جب پولیس والے نے اس کو 96 ماڈل کی پراڈو کو قبضے میں لیا ہے تو آپ یقین کریں اس کی پیچھے والی اسٹپنی کو جب انہوں نے اتارا ہے تو 2 سے 2.5 کلو کوکین, اس کے اندر سے آئس اور بہترین اول فارم کا جو ہے نا گردہ نکلا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اس کی اسٹپنی میں جو ایکسٹرا پیچھے لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے سے نکلی ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں بھی اس کے اوپر پڑ گئیں. اور آئس کوکین اگر اتنی بڑی مقدار میں کلو یا آدھا کلو 500-600 گرام پکڑی گئی تو یہ الگ سے جو ہے سزائے موت والا کیس ہے. 25 سال تو کہیں نہیں گئی. اور باقی ڈکیتیاں برآمدگیاں 2 قتل, یعنی کہ وہ بچہ جو ہے نا میرے اندازے کے مطابق اگر وہ بچ گیا تو بہت بڑی غنیمت ہوگی, چونکہ جس پولیس افسران کی ٹیم نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو پولیس مقابلے میں نہ مارے. تو کیا فائدہ ہوا مجھے آپ بتائیں. آج میرا وہ دوست میرا وہ بھائی رو رہا تھا, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. میں نے یہ کہانی جو ہے نا یعنی آپ کو بتانے سے پہلے میں نے اپنے دوستوں میں شیئر کیا ہے. میں نے ان دوستوں سے بھی سٹوری کا ذکر کیا ہے جو میرے ساتھ چوک میں کھڑے تھے اور یہ بچہ واپس آ کر جو ہے نا 1.5 سال پہلے مجھے پراڈو میں ڈیک لگا کر دکھا رہا تھا. تو میں نے لڑکوں کو اسی وقت کہا تھا اے منڈا اپنے پیو دے بھی قابو نہیں آئے گا. تو دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلا. ناظرین میں آپ لوگوں کو جو باتیں بتاتا ہوں نا, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. سگریٹ کی ڈبی 500 کی نہیں 550 بلکہ 600 کی ہو چکی ہے. اس کے بعد جس بچے نے سگریٹ پینے ہیں اسے ساتھ نشہ بھی کرنا ہے, 1000-2000 روپے کا نشہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بچہ نشہ کرتا ہے, جو بچہ اچھے سگریٹ گولڈ ڈف کے پیتا ہے, وہ کپڑے کس طرح جو ہے نا وہ غریبوں والے پہنے گا. وہ شوز بھی اچھے خریدنے کی کوشش کرے گا, ڈریسنگ بھی اچھے کرے گا, گھر میں بے شک دوسرے وقت کی کھانے کی روٹی نہ ہو لیکن وہ اپنی زندگی کا ششکا جو ہے نا وہ ٹک بیٹھک کی وجہ سے جو ہے نا لگژری بنانے کی کوشش کرے گا. یہی وہ چیزیں ہیں جن کا ماں باپ نہیں پوچھتے, وہ برداشت کرتے ہیں. یار کیوں کرتے ہیں؟ آج اگر اس بچے کو رات کو کوئی پولیس مقابلے میں مار دے گا تو کیا اس کے باپ کو یعنی سکون آئے گا؟ اس کے باپ کا ضمیر ملامت نہیں کرے گا؟ بے شک وہ میرا دوست ہے,
میں تنقید اس لیے کر رہا ہوں کہ یار ایک دوست کو گوا کر میں اگر آپ لوگوں کو سمجھا لوں گا یا آپ کے بچوں کو سمجھا لوں گا، شاید اللہ تعالیٰ میری آئندہ مشکلیں جو ہے نا وہ آسان کر دیں. میری آنکھیں جو ہے نا اس وقت اتنی خراب ہیں کہ ظاہر ہے کہ میں اتنا زیادہ یوٹیوب اور فیس بک اور چینل وغیرہ کو دیکھتا رہا 24 گھنٹے اسکرین کے آگے بیٹھتا ہوں. میری آنکھوں کو بہت زیادہ سویلنگ ہے، میری آنکھیں ریڈش ہوئی ہیں. میں نے جو ہے نا گلاب کیرر کو ڈالا آنکھوں میں اور میڈیسن لا کافی ڈالی ہے، ٹھنڈے پانی کے چھٹے وغیرہ مارے ہیں. تو میں یہ پروگرام 2 دن بعد بھی کر سکتا تھا. یہ کون سا وہ کرنٹ ایشو ہے جو آپ کو آج ہی بتانا ضروری تھا، لیکن میرے اندر جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ یار شاید اس لمحے جو ہے نا میرا کوئی ملک کا قیمتی بچہ، کسی اچھے ماں باپ کی اولاد شاید رات کو کان میں ہینڈ فری لگا کے میرا پروگرام سن لے اور وہ یہ سوچے کہ یار یہ انکل جو باتیں کرتا ہے نا، یہ جو پریڈکشن کرتا ہے، کم از کم کرائم کے حوالے سے یہ درست ہوتی ہیں. میں شاید کسی ایک بچے کے لیے جو ہے نا اس کو کے مقصد پہ پہنچانے کے لیے، راہ راست پہ چڑھانے کے لیے دیر نہ کر دوں. میں نے آنکھوں کی بھی پرواہ نہیں کی. میں نے بلیک اینک لگائی ہے اور میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اپنے کیمرہ مین کو یہ کہا کہ یار یہ بڑا ضروری پیغام ہے، میں نہیں چاہتا ہوں یہ لیٹ ہو جائے. تو مجھے آپ لوگ بتائیں کہ جو باتیں میں کرتا ہوں، جو باتیں میں آپ کو ایڈوانس بتا دیتا ہوں، کیا یہ وہی نتیجہ نہیں نکلا؟ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اگر آپ کی نظر میں آپ کے بچوں کی کوئی حیثیت یا ویلیو ہے، لیکن اگر آپ ان کا جنازہ ان کی بھری جوانیوں میں اٹھا سکتے ہیں، دین کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر آپ بچوں کو جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن کل کو جو ہے نا ان کا جنازہ بھری جوانی میں اٹھانے کے لیے تیار رہیے گا. بچوں کو ہم نے سمجھانا ہوتا ہے، نہ کہ ہم نے بچوں کو اللہ شیری دینی ہوتی ہے. اور تاریخ گواہ ہے، جن ماں باپ نے اس طرح محفلوں میں اپنے بچوں کو بلا کر ان کا انٹروڈکشن کروایا نا کہ یہ بچہ بڑا تیز ہے، بڑی گولی چلاتا ہے، بڑی فائرنگ کرتا ہے، میرا اسلحہ کر کے گولیاں چلا دیتا ہے، یہ جو ہلا شیری ہے نا، یہ بچے کو بدماش نہیں رنگ باز بنا دے گی. اور یہی رنگ بازیاں جو ہے نا وہ اداکار اور اسٹیج اداکاریں جو ہے ان کے معاشقے میں پھنس جائے گا. پھر اس کو بڑے گھر لینے پڑیں گے، وہاں پر پارٹیاں رکھوانی پڑیں گی، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ ساری آسائش اور ششکے پورے کرنے کے لیے اس کو ڈکیتی اور چوریاں، راہزنیاں اور قتل و غارت کرنی پڑے گی. تو میں جو بچوں کو باتیں بتاتا ہوں نا، میرے بچوں، میرے پیارے بیٹوں، ایک بات یاد رکھنا، ڈکیتی، چوری اور یہ قتل یہ 100 سال کے بعد بھی پکڑے جاتے ہیں. میں نہیں مانتا ہوں کہ ہاں آپ کر کے وقتی طور پر جو ہے نا کوئی قسمت کی دیوی آپ کا ساتھ دے جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے ہزاروں نوجوان دیا قسمت کی دیوی نے ان کا ساتھ، لیکن اینڈ کیا ہوا ہے؟ جب کوئی ان کی اوقات سے بڑا وزن پڑ گیا نا، تو جو موت کا دیوتا ہے نا اس نے آ کر ان کو قبضے میں لے لیا اور ان کو جو ہے نا دنیا فانی سے وہ ساتھ لے کر گیا ہے. وہ منو مٹی تلے چلے گئے ہیں اور آج ان کی قبروں کے جو نشان بھی ختم ہو چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو 12 دفعہ یہ بتاتا ہوں، جوئے کی وجہ سے میرا دوست برباد ہوا. اس نے بیٹے کو محفلوں میں بیٹھ کر پرانے قصے سنائے کہ میرے کو فلانا بدماش بھی آندہ تھی، فلانا بدماش کے ساتھ بھی تعلقات ہے. بچے کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ اس نے بدماشی کی طرف جو ہے نا اس کا لگاؤ بڑھا دیا. بچے کو اللہ شیری دی، بچہ بعد میں بڑا ہو کر ویلنگ کرتا ہے، باپ نہیں روکتا، ڈکیتیوں کے پرچے ہوتے ہیں، باپ اس کو جو ہے نا مجھے یہی کہتا ہے کہ موقع لے دے، میں موقع لے کر دیتا ہوں، بچہ باہر آتا ہے، وہ پھر بعد نہیں آتا، بڑا گینگ بنا لیتا ہے. پھر وہ جب اندر جاتا ہے نا 4-5 سال کے بعد تو خود کو پاٹے خان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بیرون شہر اگر وارداتیں کروں گا تو لاہور کی پولیس کیا کر لے گی. وہ اللہ کے بندے، آپ کے اندر بیٹھنے والے ہی آپ کے انفارمر ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کا مال کھاتے ہیں، جن کے اوپر آپ پیسہ برساتے ہیں، عیاشیاں کرواتے ہیں اور ان کو بڑا اپنا مخلص اور سنسیئر سمجھتے ہیں، یہی لڑکے آپ کی ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے لیے انفارمر بن جاتے ہیں. پولیس کو جب ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے، پولیس آپ کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ کے حکم سے آپ پہلے ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں اور آپ کو مارنے میں اور آپ کے اوپر مقدمہ ڈالنے میں پولیس کو کوئی قباحت نہیں ہوتی. اور یہی چیز جو ہے نا بچوں کو جرائم پیشہ بنا دیتی ہے. میری کہانیاں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے آپ کو کیوں کہا ٹائم، ڈیٹ اور تاریخ نوٹ کر لیجیے گا. اس پولیس مقابلے کے اوپر جو قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہونے لگا ہے، اس پولیس مقابلے کے اوپر میں سٹوری کروں گا اور اس دن آپ کو میری مجبوری ہوگی اس کے باپ کا بھی بتانا اور اس کے سارے خاندان کا بتانا. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے قطعی طور پر 1% بھی امید نہیں ہے کہ اس بچے کو پولیس والے چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ اس بچے کا حامی و ناصر ہے. اگر وہ آنے والے وقت میں ایک اچھا انسان بن کر معاشرے میں ابھر سکتا ہے اور لوگوں کے لیے اصلاح اور فلاح کا اگر وہ سبب بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ضرور اس بچے کو ایک دو موقع اور دیں. لیکن مجھے امید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیشہ سب کے بچوں کو جو ہے محفوظ رکھیں اور آپ کے بچوں کو جو ہے نا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ کا مخلص ہونا ہی آپ کی لمبی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے. پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور میں نے کرداروں کا نام اگر نہیں لیا تو میری مجبوری تھی، اس کا آپ برا نہ مانیے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سٹوری آپ کو سنائی ہے نا، کمنٹ باکس کو ریڈ کیجیے گا لوگ نیچے کیا لکھتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.